यकीनन इस फैसले से मायूसी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त फैसला दिया है। हमें कभी उम्मीद है कि हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। हमारी तरफ से तो हम साफ कह रहे हैं कि ना डील है ना ढील है। आप होते कौन हैं, छोड़ने या पकड़ने वाले? वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज नवाज शरीफ की मेडिकल बुनियादों पर ज़मानत की दरख्वास्त रद्द कर दी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नवाज शरीफ को जब और जैसे ज़रूरत पड़ी हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और अगर मुस्तकबिल में भी इसकी कोई ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। आज नवाज शरीफ की ज़मानत रद्द होने पर मुस्लिम लीग नून के लीडर्स ने अदालत के बाहर क्या कहा, ज़रा ये भी सुन लेते हैं। हमें यकीनन इस फैसले से मायूसी है। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस इलाज के लिए बेल को कबूल करेगा। पाकिस्तान में ही इलाज करवाना, पाकिस्तान में भी हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है। हमें जितने कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं वो ज़रूर हम अपनाएंगे, ये हमारा हक है। हम इंशाअल्लाह ताला अपील में भी जाएंगे और हमें कभी उम्मीद है कि हमें ज़रूर इंसाफ। अच्छा, इस अदालती फैसले पर तहरीके इंसाफ के सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने खुशी का इजहार किया, मगर क्या उन्होंने इस अदालती फैसले का क्रेडिट लेने की कोशिश की? ज़रा ये सुने और ख़ुद फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त फैसला दिया है। पाकिस्तान की तमाम हस्पतालों में नवाज शरीफ साहब के इलाज की सहूलत मौजूद है। बात यह है कि मैं, फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब 6 महीने से कह रहे हैं कि ना डील होगी ना ढील होगी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, नून लीग के कायदीन ये ऐलान करते हुए आपको नजर आए कि अगला जुमा हम जाती उम्रा में गुजारेंगे, अगले जुमे के बाद हम फलां जगह होंगे, अगले जुमे के बाद हमारी फ्लाइट होगी लंदन की तरफ। कौन जेल में रहेगा और किससे जमानत मिलेगी, लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान इस पर क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लिए। हुकूमत को क्या हक हासिल है या हुकूमत को, अहदेदारों को, कि वो ये कहें कि हम नहीं छोड़ेंगे किसी को? आप होते कौन हैं, छोड़ने या पकड़ने वाले? आपको आइन कहां पे इख्तियार देता पकड़ने या छोड़ने का? आप नैब के बड़े बड़े ओहदेदारों से मिलते हैं, बड़ी पुरस्कार सी आपकी तस्वीर अखबारों में शाया होती हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। आप बुके देते हैं, आपके मिनिस्टर बुके देते हैं। पहले चीफ जस्टिस जो चला गया है वो तो खैर था ही आपकी पार्टी का ओहदेदार, इसलिए कि उसको रिसीव किया था आपकी पार्टी के ओहदेदार ने लंदन में। उसने तो वो काम किया जो दुनिया की तारीख में कभी हुआ ही नहीं। उसी की वजह से आज नवाज शरीफ जेल में है। अच्छा, अगर अदालत में फैसले होने हैं, अदालत ने फैसले करने हैं, फिर साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर क्यों फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ को NRO ऑफर किया गया है? ये भी सुनिए। और ये जो NRO in negotiating something कि लीगिया साहब यहाँ से चले जाएंगे, चुप करके बैठ जाएंगे, बिकॉज मैं नवाज शरीफ को जेल में रखने को इतना जानता हूँ। द मोस्ट डिफिकल्ट फेज क्या NRO ऑफर करने वाली ताकत का तयन हो गया है? इस तनाजुर में न्यूज़ लाइन के प्लेटफॉर्म से हम अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, नवाज शरीफ जमानत मनसूखी के बाद NRO का शोर दब गया है, क्या ये शोर दब चुका है? इस पर बात होगी। और सवाल नंबर 2, क्या हुकूमती वजीर अदालती फैसलों को सियासत ज़दा कर रहे हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर बैरमन तंगी साहब, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अली परवेज़ मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमें एजाज चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो अगर गुफ्तगू का आगाज़ अली साहब आपसे करूँ, मुझे ये बताइए कि आपने एक तरफ आपके जो पार्टी के कायदीन हैं उन्होंने बाहर निकल के एक बड़ी मस्बत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने उसमें कहा कि जी अदालती फैसले जो भी हैं हम उसको कबूल करते हैं और हम जो भी हमारा कानूनी हक है हम उसको देखेंगे और आखिरी हद तक उसको जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे सारे एवेन्यूज़। लेकिन फिर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने जो आज सेनेट में तकरीर फरमाई वो बिल्कुल उसके बरक्स थी। उससे लग रहा था जैसे कोई मैलिफाइड इंटेंट है। अगर कहते हैं दोबारा सुनवा देती हूँ वो नहीं, मैंने बिल्कुल सुन लिया जी। अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा मैं ये कहना चाहूँगा कि जी अनफॉर्चुनेट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज एक ऐसे आदमी के साथ आज ऐसा सलूक हो रहा है कि जो किसी भी अगर आम आदमी के साथ भी हो रहा हो तो आई थिंक इट वुड बी एक्सट्रीमली अनफेयर। इस मुल्क में बच्चा बच्चा जानता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की एक क्रॉनिक कंडीशन है दिल की, और ये भी जानते हैं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो उस वक्त उनको एक बाईपास प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ा, और उसके बाद आज जब उनकी बेल का मामला
عدالت میں آتا ہے تو اس کے اندر شاید پرابلم اس طرح سے کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے کہ جی حکومت ماشاءاللہ کبھی گائنیکالوجسٹ لیڈ ایک پینل بنا دیتی ہے, کبھی دوسرا پینل بناتی ہے, کبھی تیسرا پینل بناتی ہے, اور 4-5 قسم کی رپورٹس ان دا فیلڈ میں آ جاتی ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے پریزنٹ ہوتی ہیں, اور اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب اس کو ایز اے کور یوز کر رہے ہیں کوئی کنسیشن لینے کے لیے. میری گزارش یہ ہے, یہ قوم بخوبی واقف ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ وہ 2 لیڈرز ہیں ان ریسنٹ ہسٹری میں پاکستان کے جو ان کیسز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی پرسنل ٹریجڈی کو ایک سائڈ پر رکھ کے خود پاکستان آئے تھے. اگر انہوں نے کوئی کنسیشن لینی ہوتی تو وہ ٹائم تھا کہ وہ نیگوشیٹ بھی کرتے اور کوئی کنسیشن لے لیتے. وہ فیس کرنے آئے ہیں ایشوز. آج ان کی میڈیکل کنڈیشن کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کا روٹین میں چیک اپ ہو, کیونکہ آپ جانتی ہیں جب اس قسم کا کوئی سیریس پروسیجر ہوتا ہے تو اس کے بعد فیملی یا جو آدمی ہے وہ اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اسی کنسلٹنٹ کے ساتھ اپنا دوبارہ ایگزامینیشن کراؤں جو میری میڈیکل ہسٹری جانتا ہے. یہ کسی کی خواہش یا کسی کی منشا کے مطابق نہیں ہو سکتا کہ جی آج آپ گائنیکالوجسٹ سے چیک کروا لیں, آج ہم جناح ہاسپٹل میں آپ کو ڈال دیتے ہیں, آج ہم آپ کو سروسز ہاسپٹل میں ڈال دیتے ہیں. حالانکہ اس کے ساتھ ہی جو شہباز شریف صاحب نے ایک پاکستان کا یا بلکہ پنجاب کا اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیولوجی یونٹ بنایا, اس کے اندر آپ نہ لے کے جائیں. تو یہ حکومت کی میلافائڈی ہے جس کے ساتھ وہ یہ ایشو کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں, بیکاز وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کسی قسم کی جو جینوئن ریلیف میاں نواز شریف صاحب کو مل سکتی ہے وہ ان کو ایکسٹینڈ کر سکیں. اور وہ اپنا میرا سوال یہ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایون فیلڈ ریفرنس تھا اس میں سزا معطلی جو ہے وہ کی, سسپینشن ہوئی, سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کو جو ہے وہ قائم رکھا. تب تو آپ نے یہ بات نہیں کی جو اب مشاہد اللہ صاحب آج یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جج تو ان کا اپنا ہی تھا, جج جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے بات کی ہے, وہ میرے خیال سے ریفر کر رہے ہیں جو فیصل واڈا صاحب کی تصویر تھی جس میں وہ چیف جسٹس صاحب, فارمر چیف جسٹس صاحب کے لیے بوکے لے کے گئے تھے کہ جی آپ نے میرا ایشو جو ڈیم کا ہے وہ ٹیک اپ کیے, اور اس چکر کے اندر انہوں نے جا کے ملاقات کی تھی. جہاں تک لیگل پروسیس کی بات ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز میں بھی آپ لوگوں کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ریسیو کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب جو لیگل ریمیڈیز پارٹی کے پاس یا میاں نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں, پارٹی اس کو بھرپور انداز میں ایکسرسائز کرے گی. میں نے میرٹس آف دا کیس جو العزیزیہ کیس ہے اس کے اندر اس لیے نہیں گیا کیونکہ یہ بیل اپلیکیشن سولی آن کمپیشنیٹ گراؤنڈز بیسڈ آن ہز میڈیکل کنڈیشن تھی. اگر آپ نے میرٹس کے اوپر بات کرنی ہے تو العزیزیہ کیس کے اندر میرٹ کیا ہے؟ میرٹ جو انہوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جی کیونکہ یہ پیسے میاں نواز شریف صاحب کو ان کے بچے سے ملے ہیں اور ڈکلیئرڈ ہیں تو اس لیے ہم ازیوم کرتے ہیں کہ جی وہ ایسٹ جو بچے نے جہاں سے یہ جنریٹ کیے ہیں وہ ایسٹ بھی میاں نواز شریف صاحب کا ہے. اگر آپ اسی پریمس کو ڈاکٹر صاحبہ آگے لے کے چلیں تو میرے خیال سے 50 لاکھ جو والدین یہاں پہ ایکسپیٹریٹ کمیونٹی کے پاکستان کے اندر پھرے ہیں ان کو بھی شاید پکڑ کے ڈیالہ جیل میں بند کرنا پڑے گا. گزارش میری ہے کہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ہی اسی طرح شرجیل میمن صاحب کا بھی کیس تھا, وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی, میں صرف میں سوال یہ پوچھ رہی ہوں کہ جو ایک تلخی دوبارہ آ رہی ہے پی ایم ایل این کی I think it is unfair کہ جی ایک تھرائس پرائم منسٹر آف پاکستان جس نے یہاں پہ آپ کی ڈیفینس کو امپریگنیبل بنایا ہو اور جس کا ایز پرائم منسٹر ایک اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہو. شرجیل میمل صاحب کا جہاں تک میری میموری سرو کرتی ہے کوئی ایسا کمپلیکیٹڈ کیس یا کوئی ایسی میڈیکل ہسٹری نہیں ہے, آپ اس کو ایکویٹ نہیں کر سکتے. انسان کی کنٹریبیوشن بھی دیکھیں, تھرائس پرائم منسٹر ہے, benefit of the doubt must go to a person who has served this country twice. I mean, if we're totally talking about merits, I agree with you کہ ٹھیک ہے ان کو وہ جو کنسیشن ہے وہ ملنا چاہیے, لیکن شاید قانون اس طرح نہیں دیکھتا. انہوں نے ججمنٹ میں جو ہے وہ ذکر بھی کیا ہے, لیکن میرا سوال صرف یہ تھا کہ جو تلخی آ رہی ہے وہ لگ رہا ہے پی ایم ایل این کی ٹون اینڈ ٹینر میں دوبارہ سے تلخی جو ہے وہ آ رہی ہے. تنگی صاحب کی طرف جاؤں گی, پھر اعجاز چودھری صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. تنگی صاحب, کیا جو یہ جسٹس ثاقب نثار صاحب پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے, کیا ماضی کے جو جسٹس قیوم صاحب سے ان کو مطابقت دی جا رہی ہے, کیا ادھر سے جو ہے یہ ایک تاثر جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے کہ ججز استعمال ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر ماریا. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, آپ کے سوال سے پہلے میں آج کے جو ڈیسیجن آیا ہے, دیکھیے پاکستان کی 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ کو بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر سپوز میڈیکل بورڈ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کا علاج ہونا چاہیے اور یہ اس کی مطلب کہ جو دل کے ہے ہمارے امراض ہے وہ بھی ہے اور بھی 3 4 5 قسم کی, تو میرے خیال میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ اگر ان کو بیل دینا چاہیے تھا تو یہ ایک میسیج دے دے کہ یہ واقعی تھا. لیکن پھر جب ڈیسیجنز آتے ہیں کورٹس کے تو ہمیں کورٹس کے فیصلوں پہ
ریزرویشن اپنی جگہ پہ لیکن ان کو ماننا چاہیے. جیسے آج مطلب کہ اس کے ایکس فیڈرل منسٹر نے یہ میسیج دیا کہ ہمیں قانونی تقاضوں کو پورا کر کے ہمیں اپیل میں جانا چاہیے, تو اچھی بات ہے. لیکن اگر دوسری طرف آپ دیکھ لیں پھر ایک نہ سمجھ اور نہ اہل پروونشل منسٹر نے ایک دفعہ پھر یہ کوشش کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ عدالت کے فیصلوں کو بھی اپنے کورٹ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر نیب کے چیئرمین پی ایم کو بلاتے ہیں تو اس پہ کرٹیسزم, اگر وہ علیم خان کو گرفتار کرتے ہیں تو ان کو دھمکی, اگر وہ وہاں کے پی میں ایک آفیسر کو گرفتار کیے تو پی ایم اور سی ایم ان کو دھمکی. لیکن پھر آج جو فیصلہ آ گیا عدالت کا تو اس کریڈٹ کو لینے کی ناکام کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم میسج دینا چاہتے ہیں؟ لیکن میں آتا ہوں آپ کی طرف. دیکھیں ہم نے چودھری ابتہار کے دوران بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بار بار ہم نے ہر فلور پہ ہر دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ دیکھیں آپ ہوشیار نہ منائیں, کل آپ کا دن بھی آ سکتا ہے. تو اگر انسٹیٹیوشن کو سٹرینتھن کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب کا وہ نعرہ جو 2008 میں ہماری حکومت آئی اور ہم نے کنسنسس کا نعرہ لگایا تھا کہ آئے مل کے اس ملک کو مشکلات سے نکالیں, 62-63 کا نیب کے قوانین کا. لیکن ایک غلطی ہو چکی ہے. آج ہم اس نادان حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل آپ روئیں گے. آپ کہہ رہے ہیں جسٹس جو ثاقب نثار ہیں وہ مطابقت رکھتے ہیں جسٹس افتخار چودھری سے یا جسٹس قیوم سے. دیکھیں آج ان کے رول سے ایسا جیسے مطلب کہ ان کو ریسیو کیا, ان کو گلدستے پیش کی, تو یہ ایک میسج ہے جنرل ماسس کو اور پاکستانی قوم کو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آج جو گلدستے پیش کرنے جا رہے ہیں تو یہ اس پارٹی سے تعلق رکھنے والا تو نہیں تھا. ان کے کیسز پہ بھی ابھی شک شبہات کے نظر سے لیکن جب سپریم کورٹ اگر ریلیف دے دے, اگر وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ برقرار رکھا, اس میں ریلیف دی, معطلی سزا معطلی کی, تو تب تو یہ بات نہیں ہوئی. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, پاکستان پیپلز پارٹی تو عدالتوں کے فیصلوں کا احترام بھی کرتے ہیں روز اول سے. جب میری لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا اس دن سے لے کے آج تک, اور آج پی ایم ایل نون کے بھی وزراء نے کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ افسوس ہے ایک سیگمنٹ یہ کہہ رہا ہے, دوسرا سیگمنٹ کچھ اور کہہ رہا ہے. سینٹ میں آپ تھے نا؟ سینٹ میں تو میں بیٹھا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ یہ کہ دیکھیں ایک دفعہ پھر اس نے اس وزیر کو کوٹ کیا کہ بھائی آپ کے پاس کون سی قانون ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کر سکے, کسی کو ریلیز کر. اچھا ذرا دوبارہ سنوا دیجیے. میں صرف یہ ایڈ کر دوں, آپ کے پاس فیصلہ سامنے پڑا ہوا ہے, اس کے اندر جو اونس جس پہ رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی جو میڈیکل رپورٹس جو گورنمنٹ کے انفلوئنس میں جو ڈاکٹرز ہیں ان کی رپورٹ اس طرح کی آئی ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ریلیف دیا جائے, although facts of the case are contrary to that. اس کے اوپر معذرت کے ساتھ اس میں یہاں پہ جو ہے وہ 9B جو ہے وہ اس کو بھی کوٹ کرتے ہیں نیب پروویژن کا, اور اس میں جہاں وہ کہتے ہیں جی such jurisdiction جو ریلیف کی بات ہو رہی ہے, بیل کی بات ہو رہی ہے, may be exercised sparingly in extraordinary circumstances and in cases of if you continue in the judgment اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی only on humanitarian ground and medical reasons جب آپ کو ایسی circumstances لگیں کہ جی it is imperative کہ آپ ان کو بھیجیں اور وہ اپنے consultant کو جا کے کر سکیں. میں اگر فیصلہ کی بات کریں آگے, لیکن اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ان کو ان کی کنڈیشن اس طرح کی نہیں ہے, امیڈیٹ ڈینجر نہیں ہے, جب ان کو ضرورت پڑی ہے, یہ فیصلہ ہے, میں اس پہ تو نہیں کہہ رہی, جب ضرورت پڑی ہے تو لے کے جاتے رہے. میں اس کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں, لیکن ایک دوبارہ جو ہے وہ ٹون اینڈ ٹینر چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اعجاز چودھری صاحب کی جانب جاتی ہوں. پری صاحب اگر اعجاز چودھری صاحب نے کیونکہ ابھی جوائن کیا ہے, اگر ایک دفعہ دوبارہ سنا دیجئے مشاہد اللہ خان صاحب نے آج کیا کہا فلور آف دا ہاؤس پہ, اور پھر اعجاز چودھری صاحب کا کامنٹ لیتی ہوں. حکومت کو کیا حق حاصل ہے یا حکومت کو عہدیداروں کو کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے کسی کو؟ آپ ہوتے کون ہیں چھوڑنے یا پکڑنے والے؟ آپ کو آئین کہاں پہ اختیار دیتا پکڑنے یا چھوڑنے کا؟ آپ نیب کے بڑے بڑے عہدیداروں سے ملتے ہیں, بڑی پراسرار سی آپ کی تصاویر اخباروں میں شائع ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, آپ بکے دیتے ہیں, آپ کے منسٹر بکے دیتے ہیں. پہلے چیف جسٹس جو چلا گیا ہے وہ تو خیر تھا ہی آپ کی پارٹی کا عہدیدار, اس لیے کہ اس کو ریسیو کیا تھا آپ کی پارٹی کے عہدیدار نے لندن میں. اس نے تو وہ کام کیا جو دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں. اسی کی وجہ سے آج نواز شریف جیل میں ہے. چیف جسٹس جو ہے وہ آپ کی پارٹی کا عہدیدار, اس نے وہی کام کیا جو کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا, اسی لیے نواز شریف صاحب آج اندر ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ. بہت ہی اچھا ہوتا مشاہد اللہ یہاں ہوتے اور پھر میں انہیں جواب دیتا. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ان کی باڈی لینگویج نظر آ رہی ہے ان کے حواس کے اوپر کسی چیز نے اثر ڈالا ہے. وظاہر ہے جب حواس کے اوپر اثر موجود ہو تو آدمی سے متوازن گفتگو
बात चीत की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मुझे लगता यह है कि हम बहस कर रहे हैं कि जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत जो है मुस्तरद की है, आपने मेरा ख्याल है जितना मैं सुन सका हूँ आपने सारे वो बातें कह दी हैं कि जो फ़ैसले के अंदर लिखी गई हैं, जिसमें ये बात भी शामिल है कि यानी कि उनकी सेहत जो है वो इस तरह की नहीं है कि कोई ख़तरा फौरी तौर पे लाहक हो, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो पहले से इलाज हो रहा है वो इत्मीनान बख्श तरीके से हो रहा है। और नंबर 3 कि अगर ये क्राइटेरिया बना लिया जाए कि बीमारी की बुनियाद पर इस तरह बेल हो जाए तो फिर पता नहीं सैकड़ों और हज़ारों लोगों को आपको ज़मानत पर रिहा करना होगा। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर अदालतें बिल्कुल आज़ाद हैं, अदारे बिल्कुल आज़ाद हैं, तमाम अदारे अपनी मर्ज़ी से जो समझते हैं कानून और आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। अदालतें बिला यानी किसी खौफ व ख़तर के फ़ैसले करती हैं। लेकिन ये बड़ी तकलीफ़देह अमर है कि PMLN बिलखुसूस और अब बिलअमूम पीपल्स पार्टी और दूसरे अहबाब भी शामिल हो गए हैं। फ़ैसला अगर उनके मर्ज़ी के मुताबिक आए तो सब अच्छा है, अगर मर्ज़ी के मुताबिक ना आए तो आज भी आप देख लें चीफ़ जस्टिस वो जो गुज़र चुका है, जो 17 तारीख को दिसंबर में फ़ारिग हो गया था, उसी के ऊपर बरस रहे हैं। यानी ये जो बेंच था, ये डबल बेंच, मेरा ख्याल है 1-2 फ़ैसले इसी बेंच ने मियाँ साहब के हक़ में भी किए हैं। उस वक्त तो बहुत अच्छे थे लोग, और आज जो फ़ैसला ज़रा इनकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ आया तो चीखो पुकार जो है वो साबिक चीफ़ जस्टिस के ऊपर है। चुनांचे मैं ये कहता हूँ कि हमें अपने इस रवैये के अंदर तब्दीली लाना होगी और कानून की हुक्मरानी को कायम करना होगा। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता हूँ जो मुझे जितनी समझ आई है कि जमहूरियत का मतलब ये महज ये नहीं है कि आप अक्सरियत हासिल करके और अपनी मर्ज़ी नाफिज कर दें। जमहूरियत का मतलब यह है रूल ऑफ लॉ। जमहूरियत का मतलब यह है कि अकाउंटेबिलिटी। जमहूरियत का मतलब है गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस उसी सूरत में मुमकिन हो सकती है जब आप अदारों को और अदालतों को आज़ादी से काम करने दें। लेकिन मुझे कथा कलामी की माफ़ी, आज़ाद है। क्या अदालतें आज़ाद हैं? खैर मेरा ख्याल है कुछ माजी के प्रेसिडेंट्स भी हैं जिसमें नज़र आता है कि इफ्तिखार चौधरी साहब बाकायदा किस तरह इस्तेमाल हुए, वो अब तारीख का हिस्सा है, या जस्टिस कयूम साहब किस तरह इस्तेमाल हुए। क्या ये वहाँ से भी चीज़ें जो हैं वो उधर से भी जो है ये इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि माजी में प्रेसिडेंट्स बहरहाल मौजूद हैं? देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इस बात की जितने ज्यूरिस्ट दुनिया के अंदर हैं उन्होंने इस बात को जायज़ समझा है कि फ़ैसला होने के बाद उसके ऊपर कोई भी राय कायम की जा सकती है, और हमेशा तारीख के अंदर उन फैसलों के ऊपर बहस होती रहेगी। जूरिस्ट पे उंगली उठाना, जूरिस्ट पे उंगली उठाना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तो इसका रिवाज भी मौजूद है। मैं ये कह और बाज़ केसेस तो ऐसे हैं, बाज़ केसेस तो ऐसे हैं कि उंगली उठती है। मसलन जस्टिस कयूम साहब की जो रिकॉर्ड है, जो पीपल्स पार्टी के वक्त में बेनज़ीर साहिबा को सज़ा बढ़ाने के हवाले से था, या वड्डे भाईजान दी गल सुननी सी, उन्होंने को जाके असी पेश होना, वो चीज़ तो उनका रिकॉर्ड है ना। जस्टिस कयूम साहब उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? सिमिलरली दूसरे भी कोई ऐसी मिसाल लेके आ सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो केस आज ज़ेर बहस है, इसके अंदर क्या ऐसा हुआ है कि सीखपा हैं लोग, क्यों इतना परेशान है? ये तो सीधा साधा देखें, नवाज शरीफ साहब के पास ये मौका था कि वो मेरिट के ऊपर भी आज बहस करवाते। उन्होंने एक एप्लीकेशन दी भी थी जो विथड्रॉ कर ली, और सिर्फ उन्होंने यही बेहतर समझा कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल को अप्लाई किया जाए, क्योंकि मेरिट्स जो केस के थे वो इस काबिल नहीं थे कि किसी सूरत में भी रिलीफ मिल सकता। अली साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। जी, मेरिट्स ऑफ द केस को बाद में जब मौका मिलेगा तो चौधरी साहब को उसका जवाब यकीनन कोर्ट के अंदर मिल जाएगा कि किस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी इनकम जो डिक्लेयर्ड हो और जो आपके बेटे से एमिनेट करती हो, उसके बेसिस पे ये अज्यूम कर लें कि जी बेटे की सारी जायदाद बाप की है। दिस इज़ टोटली लीगली इनकरेक्ट प्रेमिस। ये इंशाल्लाह जब मेरिट्स ऑफ द केस डिस्कस होंगे तब उसके ऊपर आ जाएंगे। दो बातें जो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जो मुशाहिदुल्लाह साहब की स्पीच को ये रेफर कर रहे हैं, एक मैंने आपको बताया उन्होंने जो बात की है वो
صرف یہ کی ہے کہ جی واڈا صاحب کس طرح سے بکے لے کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے پاس گئے. اچھا نہیں, دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو آپ کے عہدے داران نے ان کو لنڈن کے اندر ریسیو کیا, نہیں وہ انیل نصرت صاحب ایئرپورٹ پہ جا کے ان کو ریسیو کیا تھا. تو فیکٹس کی نہیں فیکٹس کی اور جہاں تک ججوں کی انٹیگریٹی کے بات ہے, وہاں پہ کسی نے ان 2 ججز کی انٹیگریٹی کے اوپر کمنٹ نہیں کیا. میں نے اپنے اوپننگ, میں بالکل سن لوں گا, اوپننگ سیگمنٹ کے اندر میں نے یہ بات کی کہ وہ میڈیکل بورڈز کے تھرو اس کو کنفیوز کیا گیا ایشو کو, اور اس کو پریمس بنا کے جو ایک بونافائیڈی جینوئن ریلیف تھی میاں نواز شریف صاحب کی جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ کے گئے ہیں, وہ ان سے چیٹ کی گئی ہے. دس از دی آرگیومنٹ دیٹ آئی واز بلڈنگ. Let me show it to you once more کہ وہ آخر میں کیا کہہ رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب once more مشاہد اللہ خان صاحب پلیز. کو کیا حق حاصل ہے یا حکومت کو, عہدیداروں کو, کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے کسی کو؟ آپ ہوتے کون ہیں چھوڑنے یا پکڑنے والے؟ آپ کو آئین کہاں پہ اختیار دیتا پکڑنے یا چھوڑنے کا؟ آپ نیب کے بڑے بڑے عہدیداروں سے ملتے ہیں, بڑی پراسرار سی آپ کی تصاویر اخباروں میں شائع ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. آپ بکے دیتے ہیں, آپ کے منسٹر بکے دیتے ہیں. پہلے چیف جسٹس جو چلا گیا ہے وہ تو خیر تھا ہی آپ کی پارٹی کا عہدیدار, اس لیے کہ اس کو ریسیو کیا تھا آپ کی پارٹی کے عہدیدار نے لندن میں. اس نے تو وہ کام کیا جو دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوئے ہی نہیں. اسی کی وجہ سے آج نواز شریف جیل میں ہے. اس نے وہ کام کیا جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, اسی کی وجہ سے آج نواز شریف صاحب جیل میں. نہیں دیکھیں, تو آپ نے جو میں نے سٹیٹمنٹ دی وہ تو کریکٹ ہے نا جی, اگریڈ جی. تو جو ان کی جو ایکسیسز تھیں جی, اس کے اوپر تو میرے خیال سے لنڈن اکانومسٹ کے اوپر بھی 2 صفحے کے آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر اعجاز چودھری صاحب کو یا مجھے وہ ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہسٹری ول گیو آؤٹ اٹس اوپینین آن دی. بٹ مائی کوسچن از کہ میٹھا میٹھا نہیں, میں نے بالکل آپ کو بتایا نہیں, بالکل نہیں. میں نے آپ کو کہا ہے ہمارے فارمر پرائم منسٹر نے باہر کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جی ہم اپنی لیگل ریمیڈیز ایکسرسائز کریں گے. ہم ججز کی انٹیگریٹی یہ رویہ ہے کہ جو فیصلہ ذرا ان سے علی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ جو مقدمہ ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہوا نظر آئے واہ واہ, اور جو ان کے خلاف چلا جائے اس کے اوپر یہ کیا چیز ہے؟ جی کسی نے انٹیگریٹی آف دا ججز کے اوپر بات نہیں کی. ہم آج بھی آپ کو یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے میڈیکل ڈاکٹرز کے جو کنفیوزڈ قسم کے بورڈز بنائے ہیں, جو کبھی گائنیکالوجسٹ لیڈ کرتا ہے, کبھی نیفرولوجسٹ لیڈ کرتا ہے فار کارڈیک پیشنٹ, اس کے تھرو یہ معاملے کو کنفیوز کر کے کورٹ کو مس لیڈ کیا ہے. اور انشاءاللہ ہم اپیل کے اندر یہ چیز کریں گے. بٹ جو زیادہ امپورٹنٹ بات جو چودھری صاحب نے آخری سیگمنٹ میں کی, اس کے اوپر ضرور ڈسکشن کرنی چاہیے کہ ماشاءاللہ ان کے جو گورننس کے ہائی سٹینڈرڈز انہوں نے سیٹ کیے ہیں, اس کے اوپر آپ موقع دیں. وہ چوئی صاحب کے ساتھ ضرور ہم اس کے اوپر آرگیومنٹ کرتے ہیں. اس پہ ضرور بات کریں گے. چھوٹی سی تنگی صاحب, میں نے پچھلی 5 حکومتوں کی اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا, مجھے پتہ ہے گورننس پاکستان میں کیسی رہی ہے اور کتنی بہتر ہو گئی ہے. اور میں جو 5 بورڈ بنائے گئے ہیں جس کو بار بار آپ 3 دفعہ کا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کنڈیمڈ پرزنر ہے وہ, کنڈیمڈ. نیشنل اسمبلی بھی میرے خیال سے روز سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی کہانیاں سناتی ہے. آپ اس طرف نہ جائیں سر, آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہم چلیں گے. آپ کی خواہش کے مطابق نہیں چلیں گے سر, سب برابر. آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہم چلیں گے, آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگا یہاں پہ. مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا مزید آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اور جو چہمہ گوئیاں چل رہی ہیں اس پر بھی بات ہوگی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تنگی صاحب کی جانب جاؤں گی. اور تنگی صاحب, آپ ابھی بریک میں جو بات کر رہے تھے کہ جو آج کل ماحول ہے نیشنل اسمبلی کا, سینٹ کا, اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ جو ہے وہ آبویسلی ذرا تھوڑا بہت کچھ جو ہے وہ موسیقی ہوتی ہے, لیکن حکومت سے آبویسلی ہم زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سچویشن میں حکومت کو کس طرح چلنا چاہیے؟ دیکھیں ڈاکٹر ماریہ, میں آپ کو ایک بات بتا دوں. اس دن خورشید شاہ صاحب نے اسپیچ کی, تو اگر خورشید شاہ صاحب اسپیچ کرنے کے بعد اس نے حکومت کو کرٹیسائز کیا تھا, نہ پی ایم کا نام لیا تھا, نہ نااہل نہ سمجھ حکومت کے بارے میں بات کی تھی, لیکن شفقت محمود جیسا آدمی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دن سینیٹر تھا, لیکن یہ تو نہ کہنا انہوں نے کہا نئے پاکستان میں اگر گھسیٹا جائے گا تو وہ تو کہا نا انہوں نے. دیکھیں, لیکن اگر شفقت محمود صاحب یہ اسپیچ نہ کرتا تو ہنگامہ نہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر سینٹ کے فلور پہ, اگر نیشنل اسمبلی کے فلور پہ, اگر آج میڈیا میں, اگر وہ ٹاک شوز میں جو ماحول بنایا ہے,
اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناؤن لے، وہ اپنے وزراء کو بٹھائیں. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ جو آج کے 3-4 نااہل وزراء جو سپیچز کرتے ہیں، جو پریس کانفرنس کس کے کہنے پر کرتے ہیں؟ جب رات کو مطلب کہ وہاں بلا کے پی ایم ہاؤس میں اس کو تب بھی دیتے ہیں کہ آج آپ نے بہت زیادہ گالیاں دی. نہیں، سبھی نہیں، دیکھیں سبھی نہیں کرتے ہیں، حکومت کو کی ذمہ داری ہے. دیکھیں آج جو سچویشن ہے ملک کی، آپ کے اوپر ہمسائے ممالک ہنستے ہیں. آپ کے ملک کے اندر ان پڑھ سے لے کے ایجوکیٹڈ تک، امیر سے لے کے غریب تک، ریڈی بان سے لے کے لینڈ کروزر تک ہنستے ہیں. آپ کے اوپر ہمسائے ممالک ہنستے ہیں، آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں، آپ کے ساتھ ایران کے ساتھ تعلقات، افغانستان کے ساتھ تعلقات، انڈیا کے ساتھ تعلقات. کیا اس وقت ضرورت اس بات کی نہیں کہ وہ جوائنٹ سیشن بلا کے پی ایم آ جائیں اور آن بورڈ لے اور بتائیں کہ ہمیں نیشنل کاز پہ ایک ساتھ ہونا چاہیے؟ لیکن آج یہ ماحول ہے. لیکن پاکستان کے لیے، پاکستان کے آئین کے لیے، پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے تمام اپوزیشن لیڈروں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم پاکستان کا ساتھ ہیں، رہیں گے، دیں گے. اور اس ملک کو اگر انڈیا نے کوئی ایسی حرکت کی اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن اس وقت پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ آن بورڈ لے لے اپوزیشن کو اور یہ میسج دے دے کہ اپوزیشن میرے ساتھ کڑی ہیں. آج میرے ایک انیبل سینیٹر نے سینیٹ فلور پہ کہا کہ آج کتنا اچھا ہوتا کہ پوری اپوزیشن یہ میسج دیتے کہ ہم پی ایم کے ساتھ ہیں. بھائی یہ سٹارٹ تو آپ لے لینا، اب تو ہمیں گالی دے رہے فلور پہ. چل میں ذرا اس کا جواب لے لوں اجاز چودھری صاحب سے. اجاز چودھری صاحب، یہ بات بالکل یہ بالکل بجا ہے بات کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا. اتنے بڑے بڑے ہمارے مسائل اس وقت ہیں. آئس بریکنگ کے لیے آپ کے پاس مواقع ابھی ریسنٹ پاسٹ میں 2 مواقع آپ کے پاس تھے. جب سعودی پرنس آئے تب آپ اپوزیشن کو آن بورڈ لے سکتے تھے. ابھی جب دشمن ملک جو ہے وہ ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے، دھمکیاں ہمیں دے رہا ہے، تب آپ اپوزیشن کو آن بورڈ لے سکتے تھے. آئس بریکر کے طور پہ یہ ایک کام کر سکتا تھا. لیکن لگتا ہے آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ نہ پرائم منسٹر صاحب نے اپوزیشن کو جو ہے وہ آن بورڈ لینا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کا کانفیڈنس گین کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں شاید اگر چور ڈاکو کے نعرے نہیں لگے تو شاید آپ کا ووٹر آپ سے ناراض ہو جائے گا. آئی ڈونٹ نو کہ کیا وہاں پہ ہے، کیا وجہ ہے آپ ساتھ لے کے کیوں نہیں چل رہے؟ ڈاکٹر ماریہ، ایک تو آپ کو پتہ ہے میری طے شدہ رائے یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا وہ معیار اب باقی نہیں رہا جو ماضی میں 70 اور 80 اور بعد کی دہائی میں. لیکن پارلیمنٹ میں ہیں تو صحیح نا، یہ 2 دہائیاں گزری ہیں تو یہ مسلسل ڈیٹیریوریشن ہے اس کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا وہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم اپنے ووٹر کے سامنے جواب دیں ہیں، میں تو ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ووٹر کو یہ جواب دینا ہے. ہمارا یہ جو 1 کروڑ 80 لاکھ 85 لاکھ ووٹر ہے، اس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ ملک کی تباہی کے اور اس کے اندر کرپشن اور لوٹ مار کے ذمہ دار ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور ہم یہ جو سوال اٹھایا تھا، آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ہم پکڑیں گے ہم، یعنی اگر یہ ہم نہ کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ووٹر سے کیے ہوئے وعدے سے منحرف ہو رہے ہیں. یعنی ظاہر ہے ابھی تک تو وہ مقدمات اور کیسز آئے ہیں کہ جو خود ان کی اپنی حکومت میں بنے ہیں یا سپریم کورٹ کے حکم کے تحت بنے ہیں. تحریک انصاف کی طرف حکومت کی طرف سے بنائے ہوئے مقدمات تو یہ تاثر تو جائے گا نا، یا آپ کے لوگ منسٹر آ کے کہیں گے 40 اندر پتہ نہیں بلی اندر پتہ نہیں کیا وہ بولتے ہیں. دیکھیں میں نے تو کبھی ایسی کسی تقریر کی آپ کو پتہ ہے تائید نہیں کی ہے لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپوزیشن بھی اگر ذرا سا بھی معیاری ان کا طرز عمل ہو تو یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ذمہ داری ہے حکومت کی، میں بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بزنس ہاؤسز کے چلانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ضرور پوری کی. اجاز چودھری صاحب سے پوچھ لیں پچھلی اسمبلی میں ان کا کیا رویہ رہا ہے؟ جو ان کی مورل پوزیشن ہے وہ اصل میں اس راستے کے اندر رکاوٹ ہے. آپ دیکھ لیجئے جب کراؤن پرنس آئے ہیں تو اصل وجہ یہی تھی کہ اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لینا. سب پر مختلف عدالتوں کے اندر مقدمات چل رہے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اجازت دیجیے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے کہا کہ ہمارا ووٹر سپورٹر ہم سے پوچھے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مجھے بتا دیجیے 6 مہینے ہو گئے اس اسمبلی کو، عوام کے لیے آپ نے کون سی لیجسلیشن کی ہے؟ کیا کام کیا عوام کے لیے؟ یہی اصل میں جہاں پہ آپ نے مجھے روک دیا میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ کوئی لیجسلیشن جو نہیں ہو پا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فروغ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے اندر بتایا کہ 6 مسودات ہم نے قانون کے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے نا
یہ اسمبلی کا ماحول اس قابل ہو، لے آئے نا اسمبلی کا ماحول اس قابل ہو تو اس کو پارلیمنٹ کے اندر لایا جائے۔ سر آپ تو اپنی بات کی تائید کر رہے ہیں، جس دن مطلب کہ پرائم منسٹر کمیٹیز بنانے میں کتنا ٹائم لگا ہے پارلیمنٹ میں جانے کا، جو شور و غوغا وہاں پہ ہوتا ہے، معذرت سر، آپ تو اپنی بات کو خود کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں، سر آپ تو اپنی بات کو خود کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں۔ چلیں ادھر آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو یہ قانون سازی نہیں ہوگی، یا تو آپ کے پاس نمبرز ہوتے۔ دوسری بات ہے پی ایس سی کا چیئرمین بناتے ہیں، 4 دن بعد یاد آتا ہے کہ نہیں اس کو ہونا چاہیے تھا۔ اپوزیشن کو لیتے ہوئے میں یہ کہہ دوں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپوزیشن کو اس وقت لے کے چلا جائے کہ جب اس کی اپنی اخلاقی حیثیت درست نہ ہو۔ سر جب آپ کو ضرورت تھی، جب یہ دھرنا، سر جب اسلام آباد دھرنا ہوا، اخلاقیات کا درس اب عمران خان صاحب اس قوم کو دیں گے؟ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اجاز چودھری صاحب کو کہیں اخلاقیات کا کائنڈلی نہ دیں اور اپنے مینڈیٹ کی توہین نہ کریں۔ جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں وہ شاید انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ اس کی یہ حیثیت ہے، وہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ صادق اور امین ہے، وہ کر سکتا ہے اور یہ چیلنج کر سکتا ہے پاکستان کے اندر۔ چودھری صاحب اس کانورسیشن کو آگے لے کے چلنا ہے، اور آگے لے کے چلنا ہے۔ امریکہ کے جو کورٹس کے فیصلے ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے یہاں پہ۔ کنڈیمڈ پرزنر ہے، میں کہہ چکا ہوں۔ اچھا آپ نے وہ جو ایسے آدمی، ایسے جی ماشاءاللہ ایسا آدمی صادق اور امین آپ بتا رہے ہیں ہمیں جو اپنی اولاد کو اپنا نام نہیں دے سکا، ماشاءاللہ جس کے پیپرز کے اندر اگر وہ اپنے ڈیپینڈنٹ ڈکلیئرڈ نہیں ہے۔ چوہی صاحب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں کائنڈلی جانا نہیں، آپ اپنے ٹائم پہ بول لیجئے گا، آپ اپنے ٹائم پہ۔ آپ کے جانے کے لیے راستہ ہم نے چھوڑا ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے جانا کہاں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کی سپریم کورٹ نے، آپ کے وکلاء نے پورا 1 سال زور لگایا، 1 سال زور اسمبلی کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، تو وہ اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ اور اب آپ کو بتائیے اور کیا کہا جائے۔ اس حلقے سے ہے جہاں سے وہ سائیوال کا جو انسیڈنٹ جہاں پہ ہوا ہے ان کے رہائشی رہتے تھے، کائنڈلی ان کے لیے انصاف اپنے لیڈر کے آگے اٹھا لیں اور جوڈیشل کمیشن بنوا کے کر لیں، کیونکہ آج بھی وہ وہاں پہ آپ کی دہلیز پہ روتے پھر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ گزارش یہ ہے کہ ہفتوں کے اندر جے آئی ٹی نتیجے میں پہنچ چکی ہے اور ان لوگوں کو جو بیچارے ان شہداء کے لواحقین ہیں ان کو اعتبار ہے اس تفتیش کے اوپر۔ آپ کو شاید پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے، میں آپ کے نوٹس نوٹس میں لا دوں، آپ کے نوٹس میں آپ کو پتہ ہے میرا ان کے ساتھ ماشاءاللہ میں میٹنگ ڈاکٹر ماریا میرا ایک بھائی صاحب اتفاق ہے، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ پہلی بات تو سن لیں، ان سے یہ پوچھیں، او بھائی صاحب نہیں کہتے، سر ان کو یہ پوچھ لیں کہ کیا لوائقین نے جے آئی ٹی کی فارمیشن کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا؟ یہ ان کے نمائندے بننا چاہتے تھے وہاں پہ۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کوئی ان کا چیلنج کرنے کے باوجود، میں جواب دے رہا ہوں نا جی، ڈاکٹر ماری یہ جواب لے لیں، ان کے چیلنج کرنے کے باوجود جے آئی ٹی کی ساری رپورٹ سے ان کا اتفاق ہے، جو فائنڈنگز ہیں اس کی وہ ساری ان کا اتفاق ہے ماشاءاللہ۔ اس لیے میں نہیں آپ کو بالکل 100% اور اس کے مطابق مقدمہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس پہ سر دوسرا کوئی دیکھ لیں گے پروگرام، کیونکہ ایف آئی آر میں 3 ڈیفرنٹ ایف آئی آر، 3 ڈیفرنٹ گاڑی کے نمبر، بیچاروں کو ٹیسٹڈ کاپیز نہیں مل رہی تھیں، دھمکیاں ان کو آ رہی تھیں، کیا وہ بیچاروں نے کیا کرنا ہے؟ لیکن تنگی صاحب حکومت کی طرف سے انہیں ہر طرح کا تحفظ حاصل ہے۔ جو ایف آئی آر اس وقت تفتیش کے نتیجے میں درست ثابت ہوئی ہے، پچھلی ایف آئی آر خود بخود سکریپ ہو گئی ہے۔ گزارش سن لیجئے نا، جب اسے کہا کون دھمکیاں دے رہا ہے، اسے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہاں سے آ رہا تھا، پولیس کے پاس جاؤ، اس نے کہا کیوں پولیس، کیسے پولیس کو بتاؤں کیا کروں، جو دینے والے ہیں وہ یہی ہیں۔ دھمکیاں دینے، آپ ایسا کریں نا، ان کو بلا کے میرے ساتھ پروگرام کر لیں، دھمکیاں دینے والے کو بھی گرفت میں لا رہے ہیں اور وہ اپنے تفتیش کے جس طرح چل رہی ہے مطمئن ہے۔ چودھری صاحب جی کوئکلی دیکھیں، چودھری صاحب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ان فوٹیج سے، ان تقاریر سے جو میڈیا والے، جو چینل والے عمران صاحب کو سنا کے دکھا کے ان کی بھی یہ جسٹیفیکیشن کرتے ہیں، تو یہ جو جے آئی ٹی کا مسئلہ یہ تو عوام کے سامنے نہیں ہے، یہ او تقاریر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یہ او یو ٹرن ڈیپینڈ کرتے ہیں، یہ او جھوٹ بول یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، یہ او دخلا بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ دکھاتے ہیں اور تک گئے ہیں آپ لوگ، اور ہم دیکھ کے تک گئے ہیں۔ لیکن میں جو چودھری صاحب بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، آج ایک دن عمران صاحب نے اس
पार्लियामेंट पे लानत भेजी थी, और आज उसके एक साथी ने कहा था कि पार्लियामेंट की कीमत ख़त्म हो गई। तो मैं समझता हूं कि जिस पार्लियामेंट की कीमत ख़त्म हो चुकी है, उस पार्लियामेंट ने आपकी सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को यह पावर दिया कि आप पीएम हैं, नो डाउट यू आर द सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन आप आगे बढ़े और हम आपके साथ हैं। तो खुदा का खौफ करें, आप जैली मैंडेट के जरिए आए हैं, लेकिन आज तो एक्सेप्ट कर ले कि आप हुकूमत में हैं, आज तो एक्सेप्ट कर ले कि आपके प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड हो लेकिन प्राइम मिनिस्टर है। इस मुल्क के चलाने के बाद दौड़ आपके हाथों में है। आप ऐसा न करें कि पार्लियामेंट की कुव्वत खत्म हो गई, या पार्लियामेंट की कीमत खत्म हो गई, या पार्लियामेंट की इज्जत खत्म हो गई। इस पार्लियामेंट के लिए हमने ओथ लेने का फैसला किया था, और इसलिए फैसला किया था कि ताकि इस सिस्टम, ये सिस्टम आगे बढ़े। इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए और आइन के लिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की मजबूती के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इस जो ये सेगमेंट वाइंड अप कर रही है, अनफॉर्चुनेटली मुझे एजाज साहब की बातों से ये लग रहा है कि हुकूमत ने साथ लेके चलना नहीं है, ऑपोजिशन के बगैर कानून साजी हो नहीं सकती। तो वो जो इस गरीब आवाम के करोड़ों रुपए जो हैं वो इन ऐवानों के सेशंस पे लगते हैं, फिर क्या कहा जाए? आवाम तो यही पूछते हैं फिर इनका सेशंस का फ़ायदा क्या? ये डिबेटिंग क्लब है अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर सेटल करने के लिए। खैर, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली साहब, एक चीज़ बताइए, आज ये भी चहमगोइयाँ हो रही हैं शहर इक़्तिदार में कि जो ये फैसला आया है इसको मुंसलिक किया जा रहा है मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो स्टेटमेंट थी कि जी हमें कहा जा रहा है NRO लेने के लिए। क्या ये आप समझते हैं कोई प्रेशराइजिंग टैक्टिक है कि NRO लिया जाए ताकि एक PMLN की जो सियासत है वो दफन हो जाए? ये तासुर आपके लोग जो हैं वो दे रहे हैं। देखें, मैंने तो NRO के ऊपर आपको पहले कमेंट किया कि अगर किसी ने NRO लेना होता तो वो उस वक्त लेता जब उसको उसकी ज़रूरत थी। आज जब एक आदमी अपनी बेटी के साथ केसेस को फेस करने के लिए वापस आ जाता है तो उसने कौन सी रिलीफ इनसे लेनी है? वो तो अपने लीगल राइट के लिए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स फेस कर रहा है और लोगों के सामने अपना बयानिया लेके जा रहा है कि जी कि मेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं और मुझे किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। और दूसरी बात ये दूसरी बात ये है कि डॉक्टर मारिया कि वो NRO किन से मांग रहे हैं? PTI की हुकूमत से, माशाल्लाह, जिनके अपने बस के अंदर जो गवर्नेंस का मेयार और जो इनके अपने ज़ुबैर साहब कह रहे हैं ना मैं NRO देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जी वो शायद चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने जो अपना पोस्चर लिया हुआ है उसको सॉफ्टन करने के लिए शायद कोई कंसेशंस ये लोग ऑफर करने की कोशिश करें। अगर ज़ुबैर साहब के पास कोई अंदर इंटरनल इंफॉर्मेशन है तो यकीनन आप उनसे पूछ सकती हैं। मुझे तो ये पता है कि मेरी लीडरशिप का माइंडसेट क्या है। वो तो चाहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल ये फैसला हो जाए कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा इस मुल्क के अंदर कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा। क्या ऐसी हुकूमत बनेगी जो लोगों के मैंडेट के ऊपर आए, या ऐसी हुकूमत बनेगी जिसके अंदर 90% ऑफ फॉर्म 45 के ऊपर पोलिंग एजेंट्स के साइन मिसिंग हो और आज़ाद उम्मीदवारों को बाद में जहाज के अंदर पकड़ पकड़ के बनी गाला पहुंचाया जाए? मेरा लीडर तो इस चीज के ऊपर आज भी खड़ा है और वो अपने लीगल राइट के लिए जिस जिस फोरम के ऊपर जाना होगा उसके ऊपर जरूर जाएगा। वो किसी भी पाकिस्तानी की तरह उनका लीगल राइट है। मैं तंगी साहब की जाने भी जाती हूँ। तंगी साहब, आप समझते हैं कि जो ये एक तासुर बिल्ड हो रहा है कि शायद ज़बरदस्ती किसी NRO की तरफ जो है वो धकेला जा रहा है ये इस फैसले की जो जिस तरह PMLN जो है वो? देखिए डॉक्टर मारिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 7 महीने से एक रटा लगाया है, जैसे एक मासूम पहली क्लास वाला रटा लगाते हैं, इसी तरह PM साहब ने भी रटा लगाया है कि मैं NRO नहीं दूंगा। ये पाकिस्तान के प्लोरची भी नेशन को जब स्पीच करता था वो एक दिन, तो मैं ये महसूस कर रहा था कि PTI के जलसे में स्पीच करने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर नेशनल असम्बली के फ्लोर पे मैंने नहीं, अली भाई ने नहीं, नेशनल असम्बली के फ्लोर पे लीडरशिप ने कहा कि जो NRO मांग रहे हैं उनका नाम कौम को बताएं। जैसे आप कौम को बार बार ये बावर कराना चाहते हैं कि मैं चोर को, डाकू को पकड़ने जा रहा हूँ, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, आप बता रहे हैं ना, तो ये भी बताएं कि ये चोर पकड़ने के डर से ये NRO मांग रहे, या जरदारी साहब मांग रहे, या नवाज शरीफ मांग रहे। 7 लोगों ने देखिए ना, मेरी बात सुने, लेकिन जब आप जो कुछ कहते हैं 24 घंटे में उससे यू टर्न लेके कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक उस एपिसोड का एक हिस्सा है कि NRO। आज भी मैं समझता हूं कि जो NRO मांग रहे, आप आए कौम को बताएं कि ये NRO मांग रहे हैं लेकिन मैं NRO नहीं दे रहा हूं, और एक दफा उसको स्टॉप करके उस पे हाथ रख लें। बस एक दफा आपने कौम को बताया, कौम, लेकिन आज कौम इस पे एतमाद इसलिए नहीं करते हैं कि ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन
اس نے یہ کہا تھا, اس نے ابھی میرے بھائی نے کہا نا چودھری صاحب نے کہ بھائی ہمارا تو نیریٹو ہوتا. میں چودھری صاحب آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا نیریٹو یہ بھی تھا نیا پاکستان, آپ کا نیریٹو یہ بھی تھا غریب کی زندگی میں خوشحالی, آپ کا نیریٹو یہ بھی تھا کہ اس کی بجلی کا بل, اس کی پیٹرول کا بل قیمت, آپ کی گیس کا بل, اس کے آٹے کی قیمت, اس کی روزمرہ اشیاء کی قیمتیں, ان کی زندگی میں خوشحالی لانا بھی آپ کا نیریٹو ہوتا. اس طرح بھی تھوڑا سا توجہ دیں. اس پہ میں بھی تھوڑا سا اگر ایڈ کر دوں, جہاں اپوزیشن کو ساتھ لے جانے کی بات نہیں ہو رہی کہ نہیں لے کے چلنا, جب ضرورت پڑی, جب دھرنا ہوا خادم رضوی صاحب کا, تب ساری اپوزیشن پارٹیز کو ملا کے بٹھا کے, کیونکہ بڑا ڈیفیکلٹ ایک سینسیٹیو میٹر تھا, تو اس وقت اپوزیشن پارٹیز کو بلایا گیا, ان کو جو ہے وہ کانفیڈنس میں لیا گیا. لیکن چلیں, اگر پی ٹی آئی کی اس وقت سیاست جو ہے وہ بدل رہی ہے, تبدیل ہو رہی ہے, تو ٹھیک ہے, یا آپ کیا کہہ سکتے ہیں, صرف اس پہ دعائی کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عوام کی بھی کوئی بات ہو جائے, ایوانوں میں عوام کی بھی کوئی بات ہو جائے. اچھا اعجاز شاہ صاحب, ایک اور چیز, اور میں علی صاحب سے بھی یہ پوچھوں گی, اس کا بھی جواب لوں گی, جو اب اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک دھرنا جو ہے وہ ملین مارچ جو شروع ہونے والا ہے سندھ سے اور اختتام پذیر ہوگا اسلام آباد میں, کیا حکومت اس پہ کچھ ذرا خوف زدہ ہے؟ حکومت کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے پاس تو وہ اس طرح کی اسٹرینتھ نہیں ہے, ڈیڈیکیٹڈ ووٹر سپورٹر نہیں ہے. مولانا صاحب کے پاس ہے, بے شک الیکشن ہار گئے, لیکن ان کا ووٹر سپورٹر اس طرح ڈیڈیکیٹڈ ہے, بیٹھ جائے گا, آ کے ڈیرا لگا لے گا. ڈاکٹر ماریہ, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بہت ہی بودھی سیاست ہے, اور یہ سارے دودھ پینے والے ہیں, ان میں خون دینے والا کوئی بھی نہیں ہے, اس لیے آپ فکر نہ کریں, اور ہماری طرف سے دھرنا لگائیں, مارچ کریں, کیونکہ ہم خود بلیو کرتے ہیں کہ جس نے قانون کے دائرے میں رہ کے پروٹیسٹ کرنا ہے اس کو پورا موقع ملنا چاہیے, اس لیے کوئی رتی برابر بھی اس کا منال اور فکر نہیں ہے. دوسری بات, یہ بار بار کچھ 6 دفعہ ہمارے دونوں بھائیوں نے سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا ہے. اگر یہ والا کہتے ہیں تو اپنے بارے میں کس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکٹڈ ہیں؟ یعنی اگر پورا نظام ہی اس طرح کا تھا انتخابات کا, اور یہ فارم 45 پہ باتیں ہم نے کرنی ہیں, تو فارم 45 تو 75 حلقوں کے مجھے بھی نہیں ملے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا اس سے اب باہر آ جائیں اور آ کے حقائق کا سامنا کریں. جہاں تک عمران خان کی تقریر کا تعلق ہے, ان کو تو کبھی پسند نہیں آئے گی, وہ جو مرضی کہہ دیں, دنیا اس کی تعریف کرتی ہے, معترف ہے, جتنا قوم سے خطاب کیا, جتنا بین الاقوامی برادری سے اس نے خطاب کیا, پوری دنیا مان رہی ہے کہ بہترین خطاب اس نے کیے, چاہے وہ کراؤن پرنس کے آنے کے اوپر تھے, چاہے بھارت کی جارحانہ پالیسیز کے حوالے تھے, چاہے ٹرمپ کے حوالے تھے, چاہے افغانستان کے امن کے قیام کے حوالے سے, ان کو عمران خان کی بات نہیں پسند. نہیں بھائی گی, آخری 1.5 منٹ رہ گیا. علی صاحب کوئکلی دیکھیں, اب انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں. جہاں تک کشمیر کے اوپر جو عمران خان صاحب نے تقریر کی, میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر زیادہ کوئی کرٹیسزم کسی بھی کوارٹر سے آیا. اس کے اوپر نیشنل ایشو ہے, آج بھی پوری پارلیمنٹ, پورے اس ملک کی ساری پارٹیاں اکٹھی کھڑی ہوئی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اب جہاں تک انہوں نے بات کی کہ جی اگر یہ الیکشنز اتنے ہی برے تھے تو یہ لوگ کس طرح الیکٹ ہو کے آگے, تو میں صرف چوئی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جا کے ان حلقوں کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز نے سیٹیں جیتتی ہیں, وہاں پہ جا کے مارجن آف وکٹری ضرور دیکھ لیں, اور اس کے بعد کہ اگر ان کو فارم 45 نہیں ملے تو ان کو یقیناً پروٹیسٹ کرنا چاہیے. بٹ میں ان کو ایک بات کہہ دوں کہ ماشاءاللہ آرو کے دفتر کے اندر سی سی ٹی وی کی کوریج موجود ہوتی ہے, ذرا جا کے وہاں پہ دیکھیں کہ سی سی ٹی وی جب فارم 45 جمع. چوئی صاحب میں بات تو کر لوں, آپ میرے سے کچھ ڈبل عمر کے ہیں, میری بات تو کرنے دیں جی پلیز. تو وہ وہاں پہ سی سی ٹی وی کی کوریج موجود ہے, وہاں پہ جا کے دیکھیں. میں تو پروٹیسٹ کرنے کے حوالے میں کہہ رہا ہوں سر, میں اچھا پروٹیسٹ کی جہاں تک بات ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز نے پہلے دن سے کوشش کی ہے. وہ دیکھیں نا, وہ شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد نکل آئی تھی. ماشاءاللہ چوئی صاحب, ہمارا خیال تھا کہ یہ پارٹیوں سے گھومتے گھماتے آئے ہیں تو کچھ سیکھے ہوئے آئے ہوں گے, اور یہ ٹپیکل پی ٹی آئی کے نکلے کہ کسی کو بات نہ کرنے دیں. پروگرام کلوز کر رہا ہے علی صاحب آپ کا, تنگی صاحب آپ کا, اور اعجاز چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. آخر میں وہی بات ریپیٹ کروں گی جو اس پورے پروگرام سے میں نے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کی ہے, کہ جب تک آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے جس طرح پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, تو پھر پتہ نہیں ملک آگے کس طرح چلے گا. وی سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.